हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुंच सके। तो आप सुन रहे थे जनाब सैयद तहाबा जाफरी साहब को। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज के जो हमारे आखिरी स्पीकर हैं हुज्जतुल इस्लाम जनाब सैयद कुमैल असगर साहब, जो कि पुणे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको बुलाना चाहेंगे। इनकी अगर बात करें तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप लोग इनके प्रोग्राम से खूब वाकिफ़ होंगे जो चैनल वन पर नशर होते हैं। और उसके अलावा जो है आगा की खदमात समाज के लिए और दीन के लिए बहुत ज़्यादा हैं। और जो आगा मदरसा जो चला रहे हैं उसके ज़रिए जो है जवानान की जो तरबियत हो रही है, तो उसमें इनका जो है रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो वेबिनार के सिलसिले की अगर हम बात करें तो आगा ने जो इनविटेशन एक्सेप्ट किया, तो ये जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑर्गेनाइज कराने में वो जवानान हैं। तो अगर आप उनके आगा की बात सुनेंगे इमाम खुमैनी के मुतालिक, तो आपको ज़रूर उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो बिना किसी देरी के हम दावत देना चाहेंगे हुज्जतुल इस्लाम जनाब सैयद कुमैल असगर साहब को कि वो आएँ और इमाम खुमैनी की जो लेगेसी है उसके मुतालिक अपने ख़यालात का इजहार करके हम सबके फ़ायदे का बाइस बने। हुज्जतुल इस्लाम जनाब सैयद कुमैल असगर साहब। मुमिनीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, इनकलाब जमहूरियत इस्लामी ईरान के बानी हज़रत इमाम खुमैनी अलैहि रहमत व रिज़वान की 31वीं बरसी के मौके पर आपने जो इस हक़ीर को याद किया और दोस्तों और मोहब्बतों का आपने सबूत दिया है, उसके लिए मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। जिन मुकर्रिरीन ने वाक़ईन बेहतरीन बातें और जवानों ने जिस जोश और जज्बे के साथ मैसेज और अपने तासुरात पेश किए हैं, ये सब लायक तहसीन हैं। और अगर एक जुमले में बात ख़त्म करना चाहूँ तो यही कह सकता हूँ कि जो बच्चे इनकलाब जमहूरियत इस्लामी ईरान के कामयाब होने के काफ़ी दिनों के बाद पैदा हुए, आज वो जवान इमाम खुमैनी अलैहिस्सलाम अलैहि रहमत व रिज़वान के इनकलाब और उनके मिशन और उनके बताए हुए रास्ते पर इस अंदाज से चल रहे हैं कि दर हकीकत इन्होंने अपनी कौम और अपने साथियों की और अपनी मिल्लत की क़यादत को संभालने का काम शुरू कर दिया है। और यही इमाम खुमैनी अलैहि रहमत व रिज़वान का मिशन था कि जवान आगे आए, मजहबी और दीनी और इनकलाबी जवान इस इनकलाब को बढ़कर हाथों हाथ लें। और माशाअल्लाह से जो कुछ भी जवानों ने बच्चों ने पेश किया है काबिल शुक्रिया है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा इस मौके के ऊपर कि इमाम खुमैनी अलैहि रहमत के जो खुसूसियात बयान की जाते हैं उसमें से पहली खुसूसियत यही है कि वो वक्त के बहुत पाबंद थे। तो बज़ाहिर 4 बजे से लेकर अब 6 बज चुके हैं और आखिर में मेरी बारी आई है, तो हम वाक़ईन अब वक्त के हदूद से आगे बढ़ चुके हैं और इस एतबार से वाक़ईन आपके ऊपर भी खस्तगी होगी। लेकिन सिर्फ चंद बातें पॉइंट के तौर के ऊपर मुझे बयान करना है। जो मौजू दिया गया था कि इमाम खुमैनी अलैहि रहमत की खुसूसियत और खासियत क्या थी। पहली बात तो यह है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि जो आदमी भी अपने को दूसरों का इमाम और लीडर बनाना चाहता है, फलयब्दा बितालीम नफ्सिही क़ब्ल तालीम ग़ैरिही। दूसरों को सिखाने से पहले खुद इंसान अपना तज़किया नफ्स करे, अपने किरदार को संवारे, पाको पाकीज़ा बनाए और उसके बाद लोगों की लीडरशिप का शौक़ पूरा करे और उसके बाद लोगों की क़यादत के लिए मैदान में उतरे। इमाम खुमैनी अलैहि रहमत ने सबसे पहले यही काम किया कि बचपने से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर आखिरी सांस तक अपने को वाक़ईन लोगों के लिए इस काबिल बनाया कि इमाम खुमैनी का किरदार
سب سے پہلے وہ خود عمل پیرا ہوتے تھے، جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ قانون کی پابندی میں بھی امام خمینی کا کوئی جواب نہیں تھا، چاہے وہ غیر ملکوں کا قانون ہو چاہے اپنے ملک کا بنایا ہوا قانون ہو۔ دوسری بات جو امام خمینی کی خاص خصوصیت تھی اور وہ آج بھی ہمارے یہاں کم پائی جاتی ہے، وہ ہے عوام، پبلک اور علماء کے درمیان میں جو گیپ ہے اس گیپ کو کم کرنا۔ کتنے جوان آج بھی علماء سے دور بھاگتے ہیں اور علماء کو دیکھنے کے بعد، ہمارے اس لباس کو دیکھنے کے بعد نہ جانے کیا سوچتے ہیں، خوف ہے، دہشت ہے یا ذہن میں کچھ طرح کی باتیں ہیں۔ لیکن امام خمینی علیہ الرحمۃ و رضوان نے وہ کارنامہ انجام کر کے دکھایا کہ جو لوگوں کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں، پبلک کے دلوں میں علماء سے دہشت، خوف یا بدظنی ڈالی گئی تھی، اس کو آپ نے دور کر دیا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ان کے اندر اخلاص اور خلوص پایا جاتا تھا، ہر چیز میں صداقت پائی جاتی تھی، اور خود امام خمینی علیہ الرحمہ کو عوام کے اوپر، پبلک کے اوپر بھروسہ تھا۔ یعنی ہماری عوام جو ہے، ہماری پبلک بے دین نہیں ہے، بے عمل نہیں ہے، بلکہ یہ واقعاً غلام عسکری علیہ الرحمۃ و رضوان جناب خطیب اعظم کا بھی جملہ ہے کہ ہماری عوام بے عمل نہیں، بے خبر ہے۔ یہی حال اس زمانے میں بھی تھا کہ لوگوں کے درمیان میں اگر غلط فہمی تھی تو امام خمینی نے اس کو دور کیا، اور اس حد تک امام خمینی کو اس عوام، اس پبلک کے اوپر بھروسہ تھا کہ آپ نے خود کہا کہ ایک خدمت گزار کے جانے سے مضبوط مستحکم جو فورٹ اور قلعہ ہے عوام کا، اس میں اور انقلاب کا، اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اور وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اپنے کوئی خدمت گزار کہہ رہے ہیں، معمولی سپاہی کہہ رہے ہیں، اور پوری ملت کو اتنا مضبوط اسٹرانگ کہہ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک دوسرے کے اوپر بھروسے کی بات ہے۔ جو امام خمینی نے عوام کے اوپر بھروسہ کیا تو پھر عوام نے، پبلک نے بھی اسی طریقے سے امام خمینی کو اپنا دل دیا ہے۔ دوسری بات جو امام خمینی کی زندگی میں اول سے آخر تک نظر آتی ہے وہ ان کی سادگی ہے، جو ائمہ طاہرین، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سیکھی تھی، اور اسی کے اوپر پوری زندگی آپ عمل پیرا رہے۔ ایک اور بات جو ہے کہ امام خمینی کا انقلاب یہ اس منزل تک کیسے پہنچا، اس کا ایک راز اور ایک جملے میں اگر یہ کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ سیرت پیغمبر پر امام خمینی نے 100%، 100% جتنا عمل کر سکتے تھے اتنا عمل کیا ہے۔ بالکل تاریخ بھی تقریباً ایسے ہی ملتی ہے کہ پہلے امام خمینی نے شاہ کے خلاف پیغام دیا۔ شاہ کے خلاف جو پہلا پیغام ہے امام خمینی کا، پڑھنے کے لائق ہے، صحیفہ نور میں سب سے پہلے وہی لکھا ہوا ہے، اور جس طریقے سے سلمان رشدی کے خلاف امام خمینی نے بالکل مستحکم، اتنی حکومت اور اسٹرانگ طاقت ہونے کے بعد جو پیغام دیا تھا، اگر آپ پہلے پیغام کو اٹھا کر دیکھیں گے تو لب و لہجے میں کچھ زیادہ ہی پہلا پیغام مضبوط نظر آئے گا، اور شاہ کے خلاف جس جذبے اور جس بہادری آپ نے بے خوفی کے ساتھ پیغام دیا تھا، وہ عکاس ہے اس بات کا کہ یہ پیغام دینے والا انسان کہاں تک پہنچے گا، اور امام خمینی اسی اعتبار سے وہاں تک پہنچے۔ لہذا پہلی چیز پیغام ہے، مقابلہ ہے، اور پھر اس کے بعد جیل ہے، پریشانیاں ہیں، قید ہے، اور پھر آپ پیغمبر کی طرح ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت سے پھر ادھر سے ادھر آپ کو جانا پڑتا ہے اور پھر واپس آتے ہیں۔ ایک اور جو بات دوستوں نے اشارہ کی ہے لیکن بات پوری نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ امام خمینی جب ہجرت میں ہے، جلا وطنی کے عالم میں ہے، اس وقت بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ جو آپ کی ایک مشہور ترین کتاب، فقہ کی کتاب تحریر الوسیلہ ہے، وہ آپ نے ترکی میں لکھی ہے۔ یعنی گویا امام خمینی ہجرت کے زمانے میں، دنیا میں آج ترکی میں لوگ جاتے ہیں خالی گھومنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، لیکن امام خمینی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اتنا موقع کا فائدہ اٹھا کر آپ نے بہترین علمی اور فقہی کتاب لکھی ہے، جو آج حوزے میں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی تعلیم بھی حوزات علمیہ میں دی جاتی ہے اور ایک معتبر اور محکم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یعنی امام خمینی وقت کی پابندی اور وقت کے استعمال کا ہمیں یہ نسخہ بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے بادشاہوں کے لیے خطوط لکھے، ان کو بلایا، اور بعد میں بھی طاغوت کے مقابلے میں آپ کوئی نرم رویہ نہیں رکھا، بلکہ صاف طریقے سے آپ نے کلاشر کیا، ولا غربیہ، نہ ہم مغرب ویسٹ کے چاہنے والے ہیں اور سپورٹر ہیں، نہ ہم ایسٹ کے چاہنے والے ہیں۔ اسلامیہ ہمارا صرف ایک ہی مدعا ہے، ایک ہی ہدف اور ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اسلام اور اسلامی حکومت اور اسلام کی مکمل پابندی۔ ایک بات جو بہت بہترین بات ہے، اور جناب حیدر عباس صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور اشارہ کر کے گزر گئے، وہ بہت اچھی باتیں انہوں نے بیان کی کہ انقلابوں کے درمیان میں فرق پایا جاتا ہے۔
تھوڑا سا اس بات کو میں اور کھول دوں اور کلیئر کر دوں کہ امام خمینی کی ذات کتنی ہمارے لیے باعث ہدایت اور ارشاد ہے۔ دنیا میں تختہ پلٹ تو ہر حکومت میں ہوتا ہے، جب سے حکومت بنی ہے اور جب تک چلتی رہیں گی تختہ پلٹ ہوتا رہے گا، یہ حکومت گئی وہ حکومت آئی، وہ حکومت آئی یہ حکومت گئی، اسی طریقے سے سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ ایران میں بھی یہی ہوا، لیکن ہمارے استاد نے ایک بہت باریک اور ظریف نقطے کی طرف ہمیں توجہ دلائی تھی، وہ یہ ہے کہ امام خمینی کا کمال یہ نہیں تھا کہ انہوں نے انقلاب ایران میں ایک شاہ کو ہٹایا اور خود آگے بیٹھ گئے اور خود حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا۔ گاندھی جی کو آپ دیکھیں، برما کی حکومت سے لے کر بارڈر سے لے کر کے اور ایران اور افغانستان کے بارڈر تک اتنا بڑا ہندوستان تھا، گاندھی جی نے اس ہندوستان کو آزاد کرایا، اور وہ بھی اس سے جو اس وقت کا سپر پاور تھا اور جس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ مگر حکومت ہونے کے بعد، انقلاب آنے کے بعد وہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکی جو امام خمینی نے پیدا کی۔ استاد نے کہا اصل میں امام خمینی کا انقلاب یہ تھا کہ تہران، اصفہان، دوسرے شہروں کے جو جیب کترے تھے، لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، شرابی اور کبابی جوان تھے، امام خمینی نے ان کو نماز شب کا پابند۔ یہ ہے اصل میں انقلاب، کہ جو لٹیرے ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو چور ہیں، چکے ہیں، جو شرابی کبابی ہیں، جو دین سے بے بہرا ہیں، جو بے دین ہیں، ہماری نظروں میں کافر اور واقعی انسان کہے جانے کے قابل نہیں، امام خمینی نے ان کو اس منزل تک پہنچایا کہ وہ نماز شب کے پابند ہوئے، دیدار ہوئے، متقی اور پرہیزگار بنے، اور صرف یہ نہیں بلکہ جام شہادت نوش کرنے کی منزل تک پہنچے ہیں۔ بہرحال تہران میں بھی ایسے بہت سے نام آور لوگ تھے جو پہلے انقلاب سے پہلے اس منزل میں نہیں تھے، اور تہران کے علاوہ بھی دوسری جگہوں کے اوپر ہے کہ جو انقلاب آنے کے بعد اس منزل کے اوپر آئے کہ انہوں نے واقعا انقلاب کو اپنے دل میں اتارا اور اس طریقے سے دین کے پابند ہو گئے کہ میدان شہادت میں جا کر انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور وہ ہم سب کے لیے آئے۔ میں اس مقام پر میں رک کے آپ کو اور اپنے بچوں کو، جوانوں کو خاص طور سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، انڈیا ہو چاہے جہاں کہیں بھی آپ ہیں اور جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں یا رہ رہے ہیں، آپ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہو۔ جیسی انقلاب ایران سے پہلے ایران کی صورتحال اور کنڈیشن تھی، وہی اس سے بدتر حالت لبنان کی تھی۔ وہاں بھی یہی بے دینی تھی، یہی خرابی تھی، لیکن امام موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر وہی کام کیا جو امام خمینی نے ایران میں کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ تحریک بڑھتی رہی، اور آج پوری دنیا میں اپنی ٹیکنالوجی، اپنے فن، اپنی غیرت اور اپنی حمیت کی وجہ سے لبنان پہچانا جاتا ہے۔ یہ تو مجبوری ہے جو انہوں نے اسلحہ اٹھا رکھا ہے، ان کو اسلحے کا استعمال کرنا پڑتا ہے جب دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ورنہ لبنان والوں کی جو عزت، آغا حسن نصر اللہ کی جو عزت میری نظر میں یا دنیا کے ہر کسی سیاسی کی نظر میں ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی، دین، مذہب اور شریعت کے اوپر جو عمل کیا ہے، اور جو جوانوں کو آج نماز شب کا پابند یا دین اور مذہب کا پابند بنایا ہے، اور جوانوں کو میدان جہاد میں اترنے کا سلیقہ سکھایا ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ تو اصل میں چاہے ایران ہو، چاہے لبنان ہو، یا اور دوسرے مذاہب ہوں، جگہ ہوں، حتیٰ کہ آپ عراق کو دیکھ لیجئے کہ جب تک اس طرح کے حالات رہے وہاں تباہی بربادی رہی، لیکن جب دین کے اوپر پابند کرنے کی منزل آ گئی تو وہی ان کے لیے بابرکت ہوگی۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لے آئے اور متقی اور پرہیزگار بن جائے تو اللہ آسمان کے راستے بھی ان کے لیے کھول سکتا ہے، زمین کے دروازے بھی ان کے لیے کھول سکتا ہے، ان کے اوپر برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ آج یہ ملک عزت اور شرف کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بہرحال اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں، تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ امام خمینی نے سیرت پیغمبر پر 100% عمل کیا ہے، اور آج ہمیں بھی اگر کامیابی تک پہنچنا ہے تو اسی راستے پر چلنا ہوگا کہ سیرت پیغمبر اور سیرت ائمہ ظاہرین کو گلے سے لگائے رکھیں۔ ایک اور جو امام خمینی کی زندگی میں مجھے خاص چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کسی بچے کو کوئی حقیر اور معمولی نہ سمجھے۔ اللہ کی یہ سنت اور طریقہ رہا ہے کہ کتنے بڑے کام اللہ نے ان لوگوں سے لیے ہیں جو یتیم تھے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے باپ دنیا سے چلا گیا، یا پیدا ہونے کے بعد بچپنے میں ہی اللہ نے ان کے باپ کو اٹھا لیا۔ اگر آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ان میں جہاں باپ کا تذکرہ نہیں آتا ہے یا کم آتا ہے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم، یا خود ہمارے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو یتیم دنیا میں آئے، لیکن پیغمبر نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ آج پوری دنیا میں اسلام ہے، اور جو اسلام پر دہشت گردی اور ٹیررزم کا لیبل لگایا جا رہا ہے، در حقیقت وہ
اسی لیے ہے کہ لوگوں کو اسلام کے بڑھتے ہوئے میسج اور انقلاب کے پیغام سے خطرہ ہے، یہ دنیا کی حکومت لرز نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی بھی جب دنیا میں آئے تو یتیم تھے، امام خمینی بھی بچپنے میں یتیم ہوئے یا پیدائش سے پہلے یتیم ہو گئے۔ یعنی کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بچہ ہمارے آپ کے آس پاس یتیم ہے تو اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کی تحقیر نہ کرے، بلکہ اس کی عزت کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ پروردگار عالم نے اس بچے کے اندر وہ ہنر پیدا کیا ہو اور چھپا رکھا ہو، اس سے جو باپ کی دولت لی ہے اور باپ کی شفقت اور سایہ لیا ہے، اس کے بدلے میں پروردگار اس بچے کو وہ دولت دے دے کہ وہ پوری دنیا کے مقدر کو تبدیل کر سکتا ہے، جیسا پیغمبر نے تبدیل کیا اور جیسا امام خمینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے تبدیل کیا ہے۔ یہاں رک کے میں اپنے جوانوں سے ایک بہت اور بات کہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب ایک یتیم بچہ بے سہارا، بے یار و مددگار دنیا میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر سکتا ہے، تو ہم اور آپ بھی اگر ہمت کریں، کوشش کریں، اپنی طاقت، توانائیوں اور قوتوں کو سمجھیں، دین کی پابندی کریں، اسی راستے پر چلیں جس کے اوپر پیغمبر چلے تھے، اہل بیت چلے تھے، اور امام خمینی نے اس کو پھر سے زندہ کیا۔ ہم بھی وہ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اصلاح اٹھانے کا نام انقلاب نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح اور قوم کی اصلاح کرنا، یہی انقلاب ہے۔ اسی طریقے سے امام خمینی کی جو ذات ہے، حکومت ملنے کے بعد بھی جو آپ نے اہم کام کیا، اور آپ کے وصیت نامے میں یہ جملہ موجود ہے کہ میرا کوئی بھی رشتہ دار میرا کوئی عہدہ نہیں لے گا، حکومت کا کوئی عہدیدار نہیں۔ آج اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہمارے یہاں ساری پریشانیاں یہ ہیں، چاہے وہ مدرسے ہوں، چاہے اسکول ہوں، چاہے کالج ہوں، چاہے مسجدیں اور امام باڑے ہوں، ہماری قوم کی تباہی کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں باپ کی جگہ کے اوپر بیٹا ہی آتا ہے۔ باپ کی جگہ کے اوپر بیٹا نہیں ہے تو کوئی رشتہ دار ہی لایا جاتا ہے، ڈھونڈ کر کوئی فیملی کا ممبر لایا جاتا ہے۔ اگر آج ہم بھی اس راستے کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، دوسرے کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں کہ جو آدمی جا رہا ہے جس لائق وہ ہے اس سے بہترین، اس کے بہترین انسان کو لایا جائے گا، یا نہیں قوم اس علاقے میں جہاں جگہ خالی ہوئی ہے اس کے برابر یا اس کے جیسا یا اس کے بعد جو صلاحیت اور لیاقت اور دین اور دیانت میں اس کے جیسا ہوگا، اگر ہم اس کو لائیں گے تو کبھی ہمیں کوئی ترقی سے نہیں ہو سکتا۔ پریشانی یہ ہے کہ جب ہم دین، دنیا، مسجد، امام باڑہ، مدرسہ اور تمام چیزوں کو اپنے خاندان کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں ہمارے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر وہ خاندانی چیزیں بن کے رہ جاتی ہیں۔ امام خمینی کو دیکھیے آپ، یہ جملہ لکھ کے بھی آج پوری دنیا میں امام خمینی کا نام روشن ہو رہا ہے۔ 2 گھنٹے سے ہم اور آپ بیٹھ کر امام خمینی کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور آن لائن جوان سن رہے ہیں۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اسی لیے پیدا ہوا کہ جو آدمی اپنے لیے نہیں جیتا، سب اس کے لیے جیتے۔ جو اپنے لیے فکر نہیں کرتا اور اپنے گھر والوں اور بچوں کی فکر نہیں کرتا ہے، پوری دنیا اس کے لیے فکر مند رہتی ہے، اور لوگ، اللہ پروردگار لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ لیکن جب ایمان کمزور ہو، خدا کے اوپر بھروسہ نہ ہو، نیت میں خلوص نہ ہو، تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم سمیٹ رہے وہی ہمارے بچوں کی فیچر ہے، ہمارے بچوں کا سب کچھ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام خمینی کے ان نکات اور ان نصیحتوں کے اوپر اور جو کچھ بھی انہوں نے ہماری اصلاح کے لیے کوشش کی اور قربانی دی ہے اور محنتیں کی ہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج دشمن، چاہے وہ ISS ہو، داعش ہو اور دنیا کی حکومتیں ہوں، جیسا کہ آپ نے مقررین سے بھی سنا، آج جو انقلاب کے مقابلے میں ہر چیز آ رہی ہے، کوئی بھی انقلاب کا جواب نظریے سے، تھیوری سے نہیں دے رہا ہے، کتابوں سے نہیں دے رہا ہے، لٹریچر سے نہیں دے رہا ہے۔ دشمن مجبور ہو گیا ISS کو اتارنے کے اوپر، داعش کو پیدا کرنے پہ، جنم دینے پر، طالبان کو پیدا کرنے اور انقلاب کے مقابلے میں اسی طریقے سے عراق میں اور دوسری جگہوں پر اس طریقے کے گروہ بنانے کی مجبور ہوا، اور اس کے بعد بھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تھیوری نہیں ہے، ان کے پاس نظریہ نہیں ہے، ان کے تمام تھیوریاں فیل ہو چکی ہیں، تمام نظریات فیل ہو چکے ہیں، اور آج امام خمینی کا انقلاب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس سے لوگ دہشت زدہ ہیں، پریشان ہیں، حیران ہیں۔ میں اتنا ہی کہوں گا۔ بہرحال باتیں اور بھی تھیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ یہ بات تو تھی امام خمینی کی۔ آخری بات سے اس بات کو ملاتے ہوئے کہوں کہ میں پھر ان جوانوں سے جو ماشاءاللہ سے یونیورسٹی سے، کالجوں سے اور الگ الگ جگہوں سے بزنس اور کاروبار میں ہوتے ہوئے بھی امام خمینی سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی اپنے کو کم نہ سمجھیں۔
दुश्मन ने जिस रास्ते से इस्लाम पर और ईरान के ऊपर अटैक करना चाहा, इनकलाब को कमजोर करना चाहा, यानी दाइश वगैरह को मैदान में उतार कर इमाम खुमैनी के जो जियाले थे वो मैदान में उतरे, और जनाब कासिम सुलेमानी, मुहद्दिस अबू मेहदी अलैहि रहमत व रिजवान, यही वो लोग हैं कि जो मकतब इमाम खुमैनी के पले पड़े थे, और उन्होंने बताया कि अगर तुम इल्मी मैदान में आओगे तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में आज आप देखें कि जहाँ कहीं भी कोई इल्मी ओलंपियाड होता है, कंपटीशन होता है, उसमें ईरानी बच्चे और ईरानी जवान बहरहाल कोई ना कोई मेडल लेकर आते हैं और इस तरीके से अपना इल्म का दुनिया को दिखाते हैं। जहाँ जंग के मैदान का मामला आया तो फिर वहां जनाब कासिम सुलेमानी रहमा और इन लोगों ने बताया कि देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसे भेड़िए हैं तो फिर हमारे पास शेरों की कमी नहीं है और हम इनके जबड़े तोड़ सकते हैं। और आज खुद जालिम अपने किए हुए काम में और अपने किए हुए इस जुल्म का शिकार है, और नतीजा यही हुआ कि जिस कासिम सुलेमानी अलैहि के साथियों का खून पाया था, वही जालिम आज अपने घर में बेचैन है, उसकी नींदें हराम है और वो खुद फरार है। गोया हुकूमत लाचार और परेशान है और दुनिया देख रही है कि सुपर पावर होने से कुछ नहीं होता, लोगों के दिलों में मोहब्बत होना चाहिए। इमाम खुमैनी यही दर्स देकर गए कि इंसानियत होना चाहिए, एक मामूली बच्चे से लेकर के एक मामूली आदमी तक, एक गरीब तक, खास तौर से अफ्रीका के लोगों के लिए इमाम खुमैनी ने जो मोहब्बतें बांटी हैं, आज शेख ज़रज़ाकी हों या और दूसरे लोग हों या यूएनओ में जो इससे पहले जनाब कोफी अनान साहब थे, उन्होंने जो खुले जहन और दिमाग से इमाम मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अहदनामा जनाब मालिक अश्तर पूरी दुनिया को भेजा कि अगर हुकूमत चलाना है तो इससे बेहतर निज़ाम हुकूमत कोई नहीं हो सकता। ये सब वजह यह है कि जो कुचली हुई कौम थी और जिनको ज़लील और खार समझा गया था, इमाम खुमैनी ने इज्जत दी। यहाँ से लेकर यूएनओ तक हर एक ने इस पैगाम को पढ़ा, समझा और फिर दीन इस्लाम की तरफ उन लोगों ने रग़बत जाहिर की। और अगर डायरेक्ट न सही, इमाम मौला कायनात का पैगाम पूरी दुनिया को भेजकर और लोगों हुकूमतों से कहा गया कि इसके ऊपर अमल कीजिए, इसके जरिए से उन्होंने बताया कि नबी का, हमारे रसूल का, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम और किरदार था वो यही था कि इंसानियत लोगों को सिखाओ, हर काले गोरे को गले से लगाओ। यहाँ बिलाल और सलमान में कोई फर्क नहीं है, यहाँ बिलाल और मसहब में कोई फर्क नहीं है, अरब अजम सब एक है। और जब इस तरीके से मोहब्बतें बटेंगी तो फिर इंसानियत भी तरक्की करेगी और जुल्म सितम का खात्मा भी होगा। इमाम खुमैनी की खुसूसियात में खासियत ये भी थी कि हमेशा वो वाले वक्त नमाज की पाबंदी किया करते थे और उसमें उनका कोई कंप्रोमाइज नहीं था। हत्ता कि आप वो वीडियो क्लिप भी देख रहे होंगे और यकीनन आपने देखी होंगी, बार बार देखे इसको, कि आखिरी वक्त में भी तमाम मुस्तहबात के साथ, हत्ता कि इत्र भी लगा रहे हैं, अमामा भी लगा रहे हैं, तमाम मुस्तहबात के साथ इमाम खुमैनी नमाज अदा कर रहे हैं और उनके पीछे जमात पढ़ने वाले जमात भी पढ़ रहे हैं। उस फुर्सत से, उससे मौके से वो डॉक्टर वगैरह फायदा उठा रहे हैं जो नमाज का पाबंद है, जो दीन और शरीयत का पाबंद है, जो अपने किरदार को अहले बैत और नबी के किरदार में ढाल दे, फिर वो दायमी और अबदी हो जाता है और परवरदिगार हर घर में और दिल में उसकी इज्जत और जगह बना देता है। दुश्मन उसको कुचलना और तबाह करना चाहता है, उसको तबाह नहीं करना चाहता। इमाम खुमैनी की ये नमाज हमें याद दिलाती है कि देखो, जिस हालत में भी रहो नमाज न छोड़ो। सैयद शुहदा के ऊपर हमारे लाखों सलाम हो। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह वलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफदाई अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल लहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सलाम हो उन नमाजियों के ऊपर जो हुसैन मजलूम के पीछे आखिरी नमाज जमात अदा कर रहे थे। इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े हुए हैं और दुश्मन के लश्कर सामने से तीरों की बारिश कर रहे हैं। ज़ुहैर हबीब इमाम के आगे इमाम की नमाज की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इमाम नियत बांधते हैं और नमाज खौफ अदा कर रहे हैं।
امام کے ساتھی اپنے سینوں کے اوپر، اپنی آنکھوں اور ہاتھوں کے اوپر اور ڈھالوں کے اوپر تیروں کو روکتے ہیں، ہمارے اور آپ کی آنکھ میں تنکا چلا جاتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نماز کے محافظ ایسے ہی تھے، آؤ تیرو آؤ ہمارے بدن کو چھلنی کر دو، ہم اپنے بدن کو چھلنی کرنا برداشت کر سکتے ہیں مگر ایک تیر بھی اپنے امام تک نہیں جانے دیں گے۔ سلام حسین غریب پر، جس نے بھوک اور پیاس کی عالم میں تپتے ہوئے صحرا پر سجدہ آخر کیا اور اپنا سر بھی سجدے میں کٹا کر جب بلند ہوا تو نوک نیزہ کی بلندی پر گیا اور تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ ہم دنیا میں سر اور تن میں جدائی بھی برداشت کر لے مگر قرآن سے جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمارے اس اجتماع کو اور تمام جوانوں کی اس محنتوں کو قبول فرما لے، ہمارے ناسوں کو رومال جناب سید احمد جگہ عنایت فرما۔ امام خمینی علیہ رحمۃ الرضوان نے ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے اپنے دین کے لیے جو خدمت دی ہے پروردگار اس کو بھی قبول فرما لے، اور خاص طور سے پروردگار امام خمینی کے نقش قدم پر ہمیں اور جوانوں کو چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو جوڑ کے رکھا تھا اور جو سیرت و کردار پیغمبر پیش کیا تھا پروردگار، ہم طلاب زمانہ کو، علماء کو بھی اس کی پابندی اور لوگوں تک اس کو عملی طور پر منتقل کرنے کی توفیق اور تائید عنایت فرما۔ رب کریم پروردگار امام خمینی کے لائے ہوئے انقلاب کو تا ظہور حضرت حجت دوام عطا فرما۔ خاص طور سے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی، مرزا بزرگوار، آیت اللہ سستاری، تمام علماء مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھنا۔ عزت اسلام کو اسی طریقے سے دوام عطا فرما۔ جو بیمار شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو پریشان ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اس کورونا کی وبا سے واقعا ہر ایک پریشان ہے، ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جن گناہوں کی وجہ سے بلا آئی ہے پروردگار ان گناہوں کو بخش دے اور اس بلا سے ہمیں، ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو نجات عطا فرما۔ اور پروردگار جو واقعا اس بلا میں مبتلا ہے، جو پریشان حال ہے، ان کی مدد اور ان کی کمک کرنے کی بھی ہمیں قوت اور طاقت عنایت فرما۔ فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا اور ہمیں ان کے ناصر و عوان اور انسان میں قرار دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ